بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المقربين بهداه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. نہایت ہی اور احترام کے ساتھ بارگاہ ساتھ معاف والی ساتھ معاف ہے میرے درود و سلام وسلم کرام کے ہمارے باپ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 5واں مہینہ محرم ستر اسلام کا 5واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 5واں مہینہ اپنی جگہ مسلم ہے. اللہ پاک نے ہر دن اور ہر مہینے میں اپنا فضل اپنا کرم رکھا ہے. اسی لیے ہم سانس لے رہے ہیں, اسی لیے ہم جی رہے ہیں. خدائے پاک کی مرضی پاک کے بغیر سب کا کوئی ایک بھی سانس نہیں لے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں بھی خدا کا کرم, اس مہینے کو ایسے ہی نہیں گزار دینا چاہیے یا نہیں گزار دینا. خدا وحدہ لا شریک ہر روز مومن بندوں پر اپنے فرائض اور واجبات کے حوالے سے جو باتیں رکھتی ہیں وہ کسی دن کی خصوصیت کے ساتھ نہیں, 12 مہینے میں ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ہر روز مسلمان بھائی کو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے, چاہے وہ اخلاقیات ہو, سماجیات ہو, جو بھی پہلو ہو, اسلام میں ہمارے اندر جو رائج ہے وہ ہم کرتے ہیں اور کرتے ہیں. آج کی صدر مشاہدہ کا خصوصی عنوان ہے اسلام میں پردے کی اہمیت, حیا کا مقام. پردہ کرنا, اس کا مقام, اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے شارٹ وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے مومن کی شان ہے پردہ, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. مومن کا ایمان ہے پردہ, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. مومن کی توانائی اور قوت ہے پردہ, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور اور تمام احکام کی تلقین اپنے مومن غلاموں
तमाम सहाबे किराम और सहाबियात को, अज़वाज मुतहहरात को पर्दे की अहमियत और तरकीब जो ज़बान मुस्तफ़ा से मिलती है और खुदा के कलाम की जो अज़ीमुश्शान मुस्तक़बी तर्जमानी हमारे सामने आती है। यकीन जानिए अल्लाह की रज़ा है पर्दा, रसूल पाक की खुशनुदी है पर्दा। इस पर मैं अभी 2, 3, 4, 5 आयतें करीमा और अहद से बात बताऊँ। जब एक लफ्ज़ आप बस याद रखें, 10-12 लफ्ज़ अगर याद रखें तो ये बहुत माना रखें। मोमिन मर्द हो या औरत को उसकी शान है पर्दा, ये याद। और एक बात याद रखिए, जो जिसकी शान हुआ करता है, चीज जिसकी शान होती है उसके लिए वो तन मन धन से कुर्बान होता है। एक छोटी सी बात है, कोई आपके जिस्म से अगर कपड़ा छीनने की कोशिश करे, आपका जिस्म न छीने, तो आप अपने कपड़े के लिए क्या से क्या कर लेंगे, खूब से खूब लड़ेंगे। क्यों? आपके जिस्म की शान को पड़ा। आपकी जो शान होती है उस शान को छीनने की कोई भी कोशिश करे, चाहे वो अपना हो या गैर हो, इस कोशिश में उसे कामयाब नहीं होने देंगे आप। और आप हर तरह से उसका डिफेंस करेंगे, उसके साथ जवाब के लिए कोशिश करेंगे। अब हमने कहा मोमिन की शान है पर्दा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। होता क्या है कि तकरीरों में, बातों में थोड़ा साइड होकर के जब बयान होते हैं, एक साइड से मर्द खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। औरत का अगर बयान हो रहा है तो मर्द का बयान पर औरत, इस तरह से नहीं। जहाँ कहीं भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का पहलू आता है, उस खिताब में मर्द औरत दोनों दाखिल होते हैं। ध्यान दें, ए ईमान वालों, इसका मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ अल्लाह कह रहा है। हमारी बहनों को, हमारी औरतों को, हमारी माओ को, यानी तमाम मर्दों और औरतों दोनों को अल्लाह पाक कह रहा है, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, करो ए ईमान वालों, बता दो जिन पर मोमिन चाहे मर्द हो या औरत, सबके लिए आड़ा है। ये बात समझ गए तो उसी एतबार से मैं जुमला का वजाहत कर रहा हूँ कि मोमिन की शान है पर्दा, चाहे मर्द हो या औरत। अब इस हवाले से आप समझ गए होंगे कि मैंने ये बात क्यों बांधा। तो एक दिन के बाद, आप 2 दिन की नहीं बोल सकते, एक दिन के बाद जो आने वाला डे है, समझ गए आप, वो है अल्लाह पाक हम सबको बचाए। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको इजी नहीं सुनना। खुदा की कसम, यहूदियत हम पर मुसल्लत हो चुकी है, ईसाईयत हम पर हावी हो चुकी है। अगर एक भी अगर कोई अच्छे हैं, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। खुदा करे उस एक की वजह से हम सब में अनेक पैदा होते हैं। यहूदियत मुसल्लत हो चुकी है, ईसाईयत हम पर हावी हो चुकी है। अब आप कहेंगे कैसे? हम तो अपने मजहबी उमूर को अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। आप ये बताइए, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ। एक छोटी सी मूर्ति हम खरीद कर लाते हैं, ध्यान दीजिएगा और तवज्जो सुनिए। छोटी सी मूर्ति बनावटी चीज, अगर हम आपको गिफ्ट करें तो पता नहीं, कुछ भी नहीं पड़े हुए होंगे तो दारुल इफ्ता ऑटोमेटिक आपके मुंह पे आ जाएगा और कहेगा पक्के काफिर हो गए, पक्के मुशरिक हो गए। कौन सी चीज गिफ्ट कर रहे हैं? मूर्ति गिफ्ट कर रहे हैं। क्यों वो आप फतवा दे रहे हैं? इसलिए कि मूर्ति को रखना, मूर्ति को देखना, मूर्ति को एक्सेप्ट करना, मूर्ति को गिफ्ट देना, इसका मतलब आप उनसे राजी हैं और गिफ्ट दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप मुशरिक का फतवा दे दिया, कुफर का फतवा दे दिया, लेकिन आप जरा सीने पर बात करके बताइए कि क्या हमने कौन सा जुर्म कर दिया कि अगर हम आपको सिर्फ दे रहे हैं तो खरीद कर दे रहे हैं, हम पर मुशरिक का फतवा लग गया और आप अपने टीवी के अंदर देख रहे हैं उसी मूर्ति। टीवी जो आपके घर में है, समझ लीजिए, हमारे घर में नहीं, चौराहे पर नहीं, बाहर हम खड़े होकर के मूर्ति आपको दिखा रहे हैं। आप लेने से पहले ही फतवा दे दिया आपने, सिर्फ हमारे हाथ में देखा और फतवा दे दिया आपने, लेना भी गवारा नहीं किया, फतवा दे दिया आपने। जानते हैं क्यों फतवा दिया? यही है ईमान की शान, यही है इस्लाम की शान। मगर यही शान आपके घर की टीवी में क्यों नहीं नजर आ रही? आपके यूट्यूब पर और फेसबुक पर और आपके इंटरनेट पर, आपके मोबाइल पर क्यों नजर नहीं आ रहा?
آپ اپنے گھروں میں جب سیریلس آتے ہیں تو اس میں سیریل والا انسان جب شادی کرتا ہے تو وہ دیوتا اور دیویوں کے سامنے گھوم کر کے شادی کرتا ہے. وہ کون ہے؟ مورتی جن کو کیا ہے. آپ اپنے گھروں میں ٹی ویوں میں سیریلوں میں مورتیوں کو دیکھو اور اس سے محسوس ہوتے ہو تو اسے شرک اور بدعت وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا. آزان ہوتی ہے آواز سے بند کرتے ہو. پیارے یہ تقریروں کے ماحول میں مت سننا. یہ ہمارا المیہ ہے, دھیان دیجیے گا. اور اس کو اگر نہیں ماننا ہے مت مانو. ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما, لیکن یاد رکھنا یہ پریکٹیکل اور مشاہدہ ہے. اگر آپ باہر کی مورتیوں سے بیزار ہو, باہر کی دیوی دیوتاؤں سے بیزار ہو, عیسائیت اور یہودیت سے بیزار ہو اور واقعتاً بیزار ہو تو اپنے گھروں میں صرف اسلامی چینلوں کو دیکھو. آپ اپنے گھروں میں صرف اسلامیات سے تعلقات دیکھو. آپ پیارے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ باہر کی مورتیوں کو نہ لینا یہ آپ کے ایمان کی دلیل نہیں بلکہ آپ کے گھر میں سیریلوں میں مورتیوں کو دیکھنا یہ کفر کی دلیل ہوگی. ایمان کی دلیل تو بات کی بات, کفر کی دلیل ہوگی. شرک آپ کے گھر میں ہو رہا ہے, کفر آپ کے گھر میں ہو رہا ہے. یہودیوں نے یہی کہا تھا. قرآن مجید نے درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد مبارک وسلم کی آیت کریمہ میں بہت پہلے ہی آپ کو باخبر کر دیا تھا. بہت پہلے ہی زبان مصطفیٰ سے اللہ پاک نے اپنے کلام کو پیش فرما دیا تھا. یہ لوگوں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے لوگوں یہ یہودی اور یہ نصرانی, یہ یہودی اور نصرانی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو فالو نہ کرو, جب تک کہ ان کی ملت کو فالو نہ کر لو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پارہ نمبر 6 کی لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. سنو, سب سے زیادہ ایمان والوں کا دشمن اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ یہودی اور مشرک ہیں. وہ یہودی اور مشرک ہے. یہ دشمنی رب نے اپنی زبان سے کہا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہو اپنی زبان سے تقریریں سنو, سیاسیات کی دنیا میں, کوئی اشتراک کی دنیا میں, یہ ساری چیزیں آپ کے جذبات وقتی کو دلالت کرتی ہے اور بتاتی ہے. لیکن قرآن تو قدیم زبان ہے نا, قرآن تو ہمیشہ رہنے والا کلام ہے, انمٹ باتیں ہیں. قرآن نے 1400 برس پہلے ہی آپ کو واقف کر دیا تھا. کبھی بھی ان یہودیوں سے راضی نہ ہونا, کبھی بھی ان یہودیت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا, کبھی بھی ان عیسائیت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا. کیوں؟ یہ اس وقت تک تم پر حاوی رہیں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو فالو نہ کر دو. کیا گھروں میں سیریلیں دیکھ کر کے اور گھروں میں سیریلوں کے اندر اور شرک اور بدعات اور سیریلوں کے اندر بتوں کو اور بتوں کے سامنے اور موویز وغیرہ میں, فلموں وغیرہ میں یہ جتنے بھی ایکٹرس ہیں یہ سب جو شادیاں کر رہے ہیں گھوم گھوم کر کے اگنی کے سامنے, آگوں کے سامنے, یہ کیا ہے؟ یہ عیسائیت اور یہودیت نہیں تو کیا ہے؟ اسلام ہے یہ نہیں. اگر پیارے اسلام کی شان بچانا چاہتے ہو, اپنے ایمان کی آن بچانا چاہتے ہو, اپنی مومنانہ شان بار بچانا چاہتے ہو تو خدا کی قسم اپنا باہر بھی ایسے ہی رہو, اندر بھی ایسے ہی رہو. اندر بھی ایک طرح رہو, باہر بھی ایک طرح رہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے چھپ سکتے ہو, ہم دوسرے سے چھپ سکتے ہیں, اس وحدہ لا شریک سے آپ نہیں چھپ سکتے. علیم بذات الصدور ہے, وہ ان جگہوں اور چیزوں کو بھی جان رہا ہے جو بدلہ دینے والا ہے. یاد رکھیے گا, ہم سے چھپو گے تو ہم ثواب و عذاب کے مالک نہیں ہیں. ہم سے چھپو گے یا ہم تم سے چھپیں گے تو تم ہمارے ثواب عذاب کے مالک نہیں ہو. وہ ثواب عذاب کا مالک مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. تمہارے ہر عمل کا بدلہ وہی دینے والا ہے اور اس سے تم چھپ نہیں پا رہے ہو, اس سے تم چھپ نہیں پا رہے ہو. تو جو ثواب اور عذاب کا مالک ہے, توجہ دیجیے گا, اس سے جب تم چھپ نہیں پائے تو چھپنے سے فائدہ کیا ہوا؟ خلق سے اگر چھپ بھی گئے, مخلوق سے چھپ بھی گئے تو کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں. خالق سے مت کوئی ایسا کام چھپ کر کرو جو تمہاری ہر دھڑکن سے آشنا ہے, تمہاری ہر وجود سے آشنا ہے, تمہاری ہر حرکت سے آشنا ہے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. میں یہ تفسیر جب مان دیا تو آپ اس کو معاشرے میں, اس کو یہ مت کہیے گا ارے یہ بڑی اچھی کلپ ہے, اس کو یوٹیوب پہ ڈالو, فیس بک پہ ڈالو. ہم ہمیشہ بھائی سمجھ کر کے یہاں پر بولتے ہیں, ہمیشہ ہم سمجھ کر کے بولتے ہیں, میں سمجھ کر کبھی نہیں بولتا. یاد رکھیے گا, میں ہم ہیں, ہم میں ایک سمجھ کر کے ہم بولتے ہیں. اسی لیے آپ یہ جملہ جذبات میں کہتے ہیں آپ مانیے یا نہ مانیے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما. لیکن یاد رکھیے پیارے, یہ جذبات ہے لیکن آپ کو ماننا ہے. کیوں؟ یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ اللہ کی بات ہے جس پر آپ نے ایمان لایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول
رسول اللہ, یہ ایمان لایا ہے آپ نے. اب آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ سنیے. کچھ لوگ اس طرح سے بھی بول رہے ہیں, ارے وہ نبی کی بیویاں ہیں, وہ صحابہ کی بیویاں ہیں, وہ نبی ہیں اور صحابہ ہیں, ارے ہم لوگ اب ایسے کیسے ہو سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے وسیلے سے بخش دے, ان کی غلامی میں ہے میرا. تو جانتے ہیں غلامی کا تصور جانتے ہیں, جہاں جہاں آقا ہوتا ہے وہاں وہاں غلام ہوتا ہے. تو آپ بتائیے اگر آقا جنت میں جائیں گے تو کیا آپ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جاؤ گے؟ ارے آقا تو فرماتے ہیں میری امت کا ایک فرد بھی اگر جہنم میں رہے گا میں اس وقت جنت جاؤں گا نہیں, میں جاؤں گا ہی نہیں. اس لیے یہ بولتے ہوئے آپ نگلے مت کرنا کہ وہ تو بڑی ذات ہے, انہوں تو کر لیے, ہم لوگ کیسے کرتے ہیں. تو 1400 برس کے بعد ہے تب کھانے پینے ساری چیزوں میں آپ اپنی منمانی چلاؤ, اور جب جنت میں جانے کی باری آئے تو اس طرح سے نگلیکٹ کر دو. نہیں, یہ تصور نہایت ہی خراب تصور ہے, یہ تصور نہایت ہی نچلی سطح کا تصور ہے. اس لیے یہ کہتے ہوئے نگلیکٹ مت کرو. اب قرآن کی آیت کریمہ سنو. میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ آیت سن کر کے اس تمہید پر آپ مہر لگ جائے. سب سے پہلی بات کیا کہا میں نے, مردوں تمہیں بھی اللہ پاک نے, اور عورتوں تمہیں بھی اللہ پاک نے حیا کا حکم دیا ہے, پردے کا حکم دیا ہے. مجھے اس وقت بڑی اچھی بات لگتی ہے جب اللہ پاک جو ہے عدل کا اور انصاف کا اظہار فرما کر کوئی آیت نازل فرماتا ہے اور اس کا علم ہو جائے تو سبحان اللہ. آپ ذرا سنیے, آپ آج تک عورتوں کو یہ دوش دیتے ہیں کہ عورتیں اور بچیاں ہمارے معاشرے کی خراب ہیں, بچیاں بے پردہ گزرتی ہیں. نہیں, قرآن پاک کا تقاضا دیکھیے. مگر اس آیت کریمہ سے پہلے میں سورہ احزاب کی آیت کریمہ, بڑی اچھی آیت کریمہ ہے, یاد رکھیے. کسی بھی عنوان کو جب امت کو اللہ پاک دیتا ہے, مخلوق کو اللہ پاک کوئی عنوان دینا چاہتا ہے, اور وہ بھی ایک دم عملی عنوان, کرنے والا عنوان اگر دینا چاہتا ہے اور اس میں نبی کو کھڑا کر دے تو وہ عنوان توحید اور رسالت کا عنوان بن جاتا ہے, وہ ایمان کا عنوان بن جاتا ہے. تو اب آپ نماز کے عنوان کو عمل کا صرف نام دے سکتے ہو, لیکن حیا کا جو عنوان دے رہا ہوں, پردے کا جو عنوان دے رہا ہوں, شرمندگی کا جو عنوان دے رہا ہوں, اور اے بندو تمہیں جو عنوان اللہ پاک دے رہا ہے وہ اپنے نبی کے ذریعے سے دے رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عنوان توحید اور رسالت کا عنوان ہے. اگر اس عنوان پر عمل نہ کیا تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا, توحید بھی رخصت ہو جائے گی, رسالت بھی رخصت ہو جائے گی. اب سنو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59, پارہ نمبر 21 میں, پارہ نمبر 22 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا النبی. سب سے پہلا جملہ ہے یا ایھا النبی. ارے یا محمد, یہ سب جملہ بھی, یا افضل البشر, یہ سب جملہ بھی کہہ سکتا تھا مولا, لیکن یا ایھا النبی تفسیر کی دنیا میں روحانیت کے آنے میں سنو, یا ایھا النبی کہہ کر بتانا چاہتا ہے کہ اب جو عنوان دینے جا رہا ہوں وہ عنوان نہ خدا سے کبھی چھپا ہے اور نہ رب کی عطا سے مصطفیٰ سے چھپے گا. اس لیے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والے, غیب کو جاننے والے, غیب کی باتیں بتانے والے. تو اب سنیے یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر بتانے والے میرے محبوب, سبحان اللہ. قل لازواجک, قل کیا کہنا, قل کی وضاحت میں کر چکا ہوں. جہاں جہاں بھی قل کا عنوان آتا ہے سمجھ جائیے کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. افضل الخالقین مولا تعالیٰ ہے, اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. توجہ دیجیے, یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل کہہ دیجیے لازواجک, پہلے اپنی بیویوں کو اسٹیٹس تو سمجھیے اور اپنی عظمت کو تو سمجھیے. ایسا ہرگز نہیں, عدل کے خلاف کوئی کام رب تبارک و تعالیٰ کرتا ہی نہیں, اور وہ خود نہیں کرتا اور اپنے حبیب سے بھی نہیں کرواتا ہے. ایسا نہ سمجھنا کہ وہ تو کہتے رہے ہیں لیکن خود نہیں کر رہے ہیں. ان کے گھر کا کیا حال ہے, ان کے گھر کا جائزہ. جیسے آپ معاشرے میں آپ دیکھیے, کرتا ہے چمن سزا ملتی ہے جمراتی کو, باپ غلطی کرا تو بیٹوں کو سزا, بیٹا غلطی کرا تو باپ کو سزا. یہ ہمارے معاشرے کی پہلو ہے, ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں. یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر بتانے والے محبوب, قل کہہ دیجیے لازواجک, سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہیے. توجہ دیجیے, آپ سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہیے, اور بیویوں کے بعد وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہیے. اب تو آسانی سے سارے شکوک و شبہات کے پردے بند ہو گئے, سب شکوک پر پردے لگ گئے ہیں. اس لیے کہ اب بیویاں ہیں سر فہرست ہیں اور بیٹیاں سر فہرست ہیں, اور بیٹیوں کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اب اپنے غلاموں کی بیویوں سے کہیے, اب اپنے غلاموں کی عورتوں سے کہیے, اب اپنے غلاموں کی اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے. اور کیا کہہ رہے اللہ پاک کہہ رہا ہے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو, وہ اپنی
کیا ہے. سب سے اعلیٰ سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کر ایک عنوان توحید اور رسالت دیا ہے کہ رب کہہ رہا ہے یہ توحید بنے گا اور نبی سے کہوا رہا ہے یہ رسالت بنے گی. اس لیے توحید اور رسالت کا عظیم کانسیپٹ سنو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب سب سے پہلے اپنی بیویوں کو رکھیے تاکہ امت کا طبقہ یہ نہ کہے کہ اپنے گھر کی لوگوں کو دعوت نہیں دیتے ہیں. بیویوں کا معاملہ سنیے. ایک حدیث پاک عظیم الشان آتی ہے یا درود شریف پڑھ پڑھیے اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے چند بیویاں دو بیویاں حضرت ام سلمہ وغیرہ یہ دو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. اتنے میں ایک نابینا صحابی جس کا ذکر میں کہہ چکا ہوں آئندہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت ایک دم نابینا تھی. نابینا ان کی نابینائی کے صدقے میں سارے بینا بخشے جائیں گے انشاءاللہ. سارے بینا بخشے جائیں گے. وہ صحابی ہیں ہم کسی بھی زاویے سے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ نابینا جیسے ہی آتے ہیں ابھی دور ہی ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فلاں یعنی بیوی کا نام لے کر کے اے میری بیوی وہ آ رہے ہیں پردہ کرو. توجہ دیجیے وہ آ رہے ہیں پردہ کرو. تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں الستما نہیں علیسا یبصرانہ او کما قالت رضی اللہ عنہا یعنی کیا وہ جو آ رہے ہیں وہ تو دیکھنے والے ہیں ان کے پاس تو آنکھ نہیں ہے. توجہ دیجیے ان کے پاس تو آنکھ نہیں ہے وہ مجھے کیا دیکھیں گے. مطلب وہ سمجھنی یہ کہ پردے کا تعلق دیکھنے سے اور جب دیکھیں گے ہی نہیں نوٹ کیجیے گا پر دیکھیں گے ہی نہیں تو پھر پردے وغیرہ کا تعلق کیا ہے. نبی فرماتے ہیں روحانیت رسالت سمجھو. نبی فرماتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تم تو دیکھ رہی ہو تم تو دیکھ رہی ہو. دیکھیے آپ جو میں نے پہلے ہی کہا اے ایمان والو چاہے مرد ہو یا عورت ایک سائڈ سے کبھی بھی مت سوچنا کہ نہیں تیرے کو یہ حکم ہے میرے کو یہ حکم نہیں ہے. رسول اعظم نے کہا تم تو اندھی نہیں ہو تمہیں بھی اللہ پاک نے آنکھ دیا ہے اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے تم تو دیکھ رہی ہو. سمجھے اب بھی کچھ ایک غیب کی خبر بتانے والے حبیب سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کریے اور ایک غیب کی خبر بتانے والے حبیب سب سے پہلے اپنی بیٹیوں سے کریے. فاطمہ کی بارگاہ ہے خدا کی قسم پردے کا وہ احترام ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے ساتھ غلام ہے. سوچ بھی سکتے ہو کہ نبی کے ساتھ جو رہے گا وہ کوئی بھی برا سوچ سکتا ہے کوئی برا خیال کر سکتا ہے. ارے صحابیت نام ہی ہے سارے خیر کا ساری بھلائی کا نام صحابیت ہے. حدیث سنو لا یذکرون الا بخیر. یہ صحابہ کا تذکرہ نہ تو عرش پر نہ کرسی میں نہ ہو قلم میں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات میں اگر ذکر ہوتا ہے تو خیر کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. یہ خیر کا نام ہے صحابی لیکن مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نبی اعظم دستک دیتے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر میں. حضرت فاطمہ کہتی ہے کون تو ارشاد ہوتا ہے آپ کے والد گرامی تو یا رسول اللہ آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ اور کوئی ہے. تو آقا کہتے ہیں ہاں میرا ایک غلام ہے. آقا کی بیٹی کہتی ہے نوٹ کرو یا رسول اللہ آپ کو تو اجازت ہے کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں لیکن آپ کے غلام کو اجازت نہیں ہے میں اس لائق نہیں ہوں. توجہ دیجیے گا کیا اجازت ہے. کیا باپ کے سامنے کوئی غلط حرکتوں کے ساتھ رہتی ہوں گی بیٹیاں. آج کی بیٹیاں نہیں رہتی وہ کیسی رہی ہوں گی حضرت فاطمہ. اے حبیب اے غیب کی خبر بتانے والے مصطفیٰ بیویوں کو حکم دیجیے بیٹیوں کو حکم دیجیے اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو حکم دیجیے. مومن کی بیویوں اور عورتوں کو حکم دیجیے کیا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اس طرح نہ رکھیں بلکہ اس طرح رکھیں کہ سر بھی ڈھک جائے اور سینہ بھی ڈھک جائے. سر بھی ڈھک جائے اور سینہ بھی ڈھک جائے. یہ نبی پاک کے ذریعے سے خدا کا حکم ہے. آپ ذرا جانتے ہیں یہ حکم تو آپ سن کر کے تلاوت کریں گے آپ ذرا سوچیے. درود شریف پڑھیے اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد جو اللہ پاک ہمارا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا والے جب دیکھ لیں تو سمجھیں ان کی پوترتا اور ان کی عفت اور عصمت کو دیکھتے ہوئے سمجھیں. میں ہمیشہ جب بچیاں ہمارے پاس پڑھتی ہیں تو میں ہمیشہ ایک مثال لیتا ہوں. یہ بتاؤ ولیمہ کے لیے شادیوں کے لیے نکاح میں جانے کے لیے تم سب کچھ اسٹرائک کر دیتی ہو. نہیں ایک دن آج کھا لو نا آج تو ولیمہ میں جانا ہے. ایک دن آج ہوٹل سے منگا لو نا ولیمہ میں جانا ہے. اور اتنا سچ کھچ کر کے کہ اب رات کا موقع ہے اب نہ نقاب ہے نہ کچھ ہے. اب ظاہر ہے 2000-3000 کا چھولا کہہ کے آیا ہے آج کی دنیا میں وہ سب پہن کر کے جاتی ہو. یہ بتاؤ ہم آپ کا ایک بھائی بیٹھا اور آپ 10 تولہ سونا پہنے رہے اچھے سے اچھا کپڑا پہنے رہے
کیا آپ کو آپ کے بھائی سے خطرہ ہے؟ ایک دم سگا بھائی بیٹھا ہو آپ کے بازو، خطرہ ہے؟ نہیں خطرہ، لیکن ولیمہ میں جب جاتی ہوں، نکاح میں جب جاتی ہوں، تو نکاح میں سب تو تمہارے بھائی نہیں رہتے، سب تمہارے محرم نہیں رہتے، اور وہ کھینچنے والا تو ایک دم رہتا ہی نہیں ہے، میں نے آرڈر کر دیا ہے، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے جو ویڈیو لگواتے ہیں اپنی بیویوں کا وہ شوہر دیوس ہے، وہ شوہر بھڑوے قسم کے ہیں، اس لیے کہ پیارے اب وہ رسپانسبلٹی عزت کے اعتبار سے تمہارے اندر آ چکی ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے چہرے کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اور تم تو دکھوا بھی رہے ہو، لگوا بھی رہے ہو، بعد میں مطلب یہ کہ ویڈیو وغیرہ بنوا کر دکھوا رہے ہو۔ خبردار خبردار، نکاح آپ کی سنت نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، اس لیے اگر نکاح کا فیضان چاہتے ہو، سنت کا فیضان چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ جوڑی سلامت رہے، تو مصطفیٰ کی سنت کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے کرو۔ توجہ دیجیے گا، تو بھائی سے کوئی خطرہ نہیں، تو جن سے خطرہ نہیں، ان کے پاس تم سونا نہیں پہنتی، ان کے پاس تم اچھا نہیں پہنتی، باپ سے خطرہ نہیں اچھا نہیں پہنتی، بھائی سے خطرہ نہیں اچھا نہیں پہنتی، شوہر سے خطرہ نہیں اچھا نہیں پہنتی، جیسے تیسے گھروں میں رہنے والی بچیوں، جیسے تیسے گھروں میں رہنے والی بیویوں، غور سے سنو، جن سے تمہیں خطرہ نہیں ہے ان کے پاس زینت نہیں کرتی، اور جن سے تمہیں خطرہ ہے جو تمہاری چین کو کھینچ کر بے چین کر دیتے ہیں۔ آج تم میڈیا میں دیکھ رہے ہو چین کھینچ کر چلے گئے، کون کھینچنے والا ہوتا ہے چین؟ تیرا بھائی ہوتا نہیں ہوتا، تم نے پہنا ان کے پاس، اگر بھائی کے پاس پہنتی تو وہ حفاظت سے بھی رہتا، وہ چین بے چین کبھی نہیں ہوتی۔ اور تو سمجھو قرآن پاک کا اب فارمولا سمجھو، نبی پاک نے تمہیں ایسا ہرگز نہیں کہ بالکل قید کی زندگی ہے، تمہیں زینت کے اس معیار پر رکھا ہے، زینت اور زینت کے اس معیار پر، تزئین کرنے کے اس معیار پر رکھا ہے۔ تم جانا چاہتی ہو بیوٹی پارلر، جاؤ، لیکن اللہ پاک نے کہاں جانے کہا اور کس کے لیے جانے کہا ہے؟ اب سنو سورہ نور کیا کہنا ہے۔ نور جانتے ہو یہ سورہ اترا ہی ہے حضرت عائشہ کی نورانیت کے لیے اترا، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اترا ہے، 10 آیت کریمہ عائشہ کی عزت کے اعلان کے لیے اترا ہے۔ اب سنو اسی سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 30 اور 31 میں آپ دیکھو، میں سورہ احزاب کی بتا چکا ہوں، 59 میں آپ دیکھنا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی وسلم۔ توجہ دیجیے گا، عورتوں اور اے مردوں، اے نوجوانوں، تم اس کے مالک ہو، مالک سے مراد وہ اللہ والا مالک نہیں، تم ان کی ذمہ داری، تم ان کے کفیل ہو۔ تم کہتے ہو مجبور ہے، مجبوری کی صرف وجہ یہ ہے کہ تم بھی سیریل دیکھتے ہو اور وہ بھی سیریل دیکھتی ہے، تم بھی مووی دیکھتے ہو اور وہ بھی مووی دیکھتی ہے، ماں بہن بیٹیاں جب سب ایک جگہ ہو کر دیکھیں گی تو تم کبھی نہیں کہہ سکتے ان کو کہ ذرا اچھے سے دوپٹہ رکھو، اچھا بے دوپٹہ والے سب مل کر دیکھ رہے تھے اور ہمیں دوپٹہ کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کبھی اللہ نے آرڈر ہی نہیں کیا کہ مصطفیٰ جو آپ نہ کرے، آپ کی بیویاں نہ کرے، آپ کی بیٹیاں نہ کرے، وہ حکم آپ امت کی عورتوں کو دیجیے، ایسا کبھی نہیں کہا ہے۔ اس لیے سنو ذمہ داران اسلام اور ذمہ داران ایمان، سنو مومن مردوں اور عورتوں، سنو اللہ پاک فرماتا ہے قل، کیا کہنا ہے، ہر جگہ قل ہے، اور قل کی توضیح سمجھ چکے ہیں موسیٰ پاک کی زبان میں، سبحان اللہ، یا اکمل الرسل، اے تمام رسولوں میں مکمل، یہ حکم بھی بڑا مکمل ہوگا، سبحان اللہ، رسولوں میں سب سے مکمل رسول جب کوئی حکم دے گا اور وہ بھی مکمل خدا کا حکم ہے تو مکمل ہی حکم ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے للمؤمنین، کیا کہنا ہے، نوجوانوں توجہ سنو، مردوں توجہ سنو، ہم لوگ توجہ سے پہلے سنیں کہ قل للمؤمنین، پہلے مومن مردوں کو کہا گیا ہے، اے حبیب مکرم مردوں کو کہیے، پہلے مومن مردوں کو کہیے، کیا کہیے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ پہلے اپنی آنکھوں کو نیچی کر کے چلے۔ تم دیکھ کر کے بولتے ہو کہ تم کیسے چل رہی تھی، تم کیسے چل رہی تھی، ارے یہ عورتوں کو سیکنڈ راؤنڈ میں اللہ پاک نے رکھا ہے، پہلے رکھا ہے تمہارے کو اور کہا اے مومن مردو تم اپنی آنکھ کو نیچی کر کے چلو، وہ دکھے گی ہی نہیں، وہ عورتیں دکھے گی ہی نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچی کر کے چلو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بس اتنا کہہ کر کے اللہ پاک ذالک ازکی لکم وأطہر واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اتنا کہہ کر کے اب عورتوں کو لا رہا ہے۔ توجہ دیا آپ نے، عورتوں کو صرف دوشی نہیں ٹھہرانا اور مردوں کو بھی صرف دوشی نہیں، لیکن ترتیب قرآن اور ترتیب آیت کو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ ہم بولتے ہیں، ہمارا باپ بولتا ہے، ہمارے گھر کے ذمہ دار بولتے ہیں
کو دیکھنے کے لیے؟ تم تو اپنی آنکھوں کو بچا سکتے تھے، رب نے تمہیں مقدم کیا ہے مردوں. اے مردوں، پہلے تم اپنی آنکھوں کو نیچی کر کے چلا کرو تاکہ عورتیں تمہیں دکھ نہ پائیں. آگے دیکھیے عورتوں کو کہا جا رہا ہے، اے عورتوں اب زینت چاہتی تھی، بیوٹیشن چاہتی تھی، سنو کہاں کہاں اور کیسے کیسے. رب کبھی انصاف کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے، وہ خالق ہے، وہ کرے گا کیوں؟ ہم اور آپ جو ہے انصاف کے خلاف کبھی اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہو سکتے ہیں، ہم لاچار ہو سکتے ہیں، کہیں پر اگر مجبور ہو گئے تو ہم غیر انصاف کا پہلو آ سکتا ہے. لیکن پیارے رب تو مجبور نہیں، مختار ہے، مالک الملک، مالک ہے، وہ تمام کا بادشاہ ہے. وہ کس کی مجبوری اور کیوں مجبور ہو؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اب مومن عورتوں سے کہیے. ترتیب دیکھتے چلے جائیے گا اور آنے والا ایک دن کے بعد ویلنٹائنس ڈے ہے. اب آپ سمجھتے جائیے جو بیٹیوں میں یا بیٹیوں میں جو جہاں جہاں جیسے جیسے رکھے ہوئے ہیں، تم یہ جو بھی تم کرنے چاہ رہی ہو یا جانے والے ہو، خبردار صدق دل سے اگر کسی نے جانا نہیں ہے تو اندر ہی توبۃ السر بالسر، توبۃ العلانیہ بالعلانیہ. اگر کوئی گناہ چھپ کر کے کیے ہو تو چھپ کر کے توبہ کر لو. رب العالمین ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپا دے گا تمہارے، وہ عیبوں کو چھپا دے گا. ستار العیوب ہے، وہ چھپا دے گا. اس لیے پیارے جو اب میسج دینے جا رہا ہوں یہ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے حبیب آپ کہیے کیا ہے رسالت اور توحید کا عنوان. توجہ دیجیے، آپ کہیے کیا یغضضن من ابصارهن، پہلے وہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو وہ بھی نیچی کرے رہے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اب یہاں تک اگر کہہ دیتا تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں اکول ہو جاتے، مگر اللہ پاک جانتا ہے کہ عورتیں بڑی کمزور عقیدی ہوتی ہیں، کمزور فکر کی ہوتی ہیں. ایسا کیسے؟ ہم بھی عورت ہیں، ہم بھی مردوں کے ساتھ، ہم بھی تعلیم آزادی نسواں، ہم بھی آزادی نسواں. عورتوں کو اسلام جگہ کر رکھتا ہے نہیں پیارے. عورتوں کے پاس سوائے عزت کے سب سے بڑی دولت کچھ ہے ہی نہیں. وہ ایک عزت ہے جس عزت کی حفاظت کے لیے اسلام کا ہر فرد رسپانسبلٹی کے ساتھ ان کی عزت کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے. تم بازو میں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کے زنا ہوئے، شہوتوں کے زنا ہوئے، محسوسات کے زنا ہوئے، یہ کون دے گا اس کا ذمہ دار؟ میدان محشر میں زناکاروں کے ساتھ جب ہماری بہنیں اٹھائی جائیں گی تو کیا کہو گے؟ نہیں یہ عدل کے خلاف ہے. نہیں، تم کو ہم نے زینت کرنے کہا تھا، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے جو میں نے کہا تھا اس پر تم نے عمل نہیں کیا، اپنی نفس پر عمل کیا ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ اب آپ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ نور کے آیت نمبر 31 میں، یہ 30 میں تو مومن کے بارے میں، 31 میں سنو، پارہ نمبر 18 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ایسا جیسے بولے ساری عورتیں ہو گئے، گھر واپسی والے تو آگے آ جاتے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، لیکن آگے فرماتا ہے إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اے بیٹیو اگر تم چاہتی ہو بیوٹیشن تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جتنی بھی سنورنا اور سجنا ہے اپنے شوہروں کے لیے سجو. یہ رب کا حکم ہے، یہ رسول پاک کا حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے. شوہر کے پاس جتنے بھی احساسات جنم لیں گے وہ سارے احساسات عبادت بن جائے گی، وہ سارے احساسات ثواب کا کام بن جائے گی. عام لڑکوں کے پاس پارکوں میں جا کر گلاب پیش کرو، عام لڑکوں کے پاس، عام لڑکیوں کے پاس تم اگر گلاب پیش کرو تو یہ زنا کہلائے گی، اور شوہر کے پاس جس حالت میں تم رہو عبادت کہلائے گی، ثواب کا کام کہلائے گا. یہ رب کہہ رہا ہے لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے پاس، اور آباء بعولتہن یا اپنے سسروں کے پاس، اور ابنائہن اپنے بیٹوں کے پاس، اور ابناء بنی اخوانہن اپنے بھتیجوں کے پاس، مطلب محرموں کے پاس جتنی بھی زینتیں کرنی ہے یہ رب کا آرڈر ہے. جو چاہو، جتنا چاہو، جس طرح چاہو. باپ دیکھے گا سجدہ سمجھا تو یہی کہے گا اے اللہ ان کی حسن کو سلامت رکھنا، خوبصورتی کو سلامت رکھنا. تم کو اچھا دیکھے گا شوہر تو شوہر دعا ہی کرے گا مولا میری بیوی کی زینت کو سلامت رکھنا، دعا کرے گا. لیکن عام لڑکے نے اگر دیکھا یا عام لڑکی نے تمہیں دیکھا تو تمہاری باڈی کو دیکھتے یہ بڑا ہینڈسم ہے، اور لڑکی کو دیکھے ارے کیا ہے، ایک دن کے لیے ہو جاتی. یہ سارے احساسات زنا کہلا رہے ہیں. تو جہاں کرنا ہے تمہیں وہ اللہ رسول نے تمہیں متعین کر دیا ہے. تمہیں نہ تو مطلق
کرتے ہو پرپوز کرنے کے لیے، ویلنٹائنس ڈے کے دن پرپوز کریں گے، ہم بددعا نہیں لیکن ہم ضرور کہیں گے اے میرے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں، اور اے فلم انڈسٹریز وغیرہ میں اور اے سیریلوں کے کام کرنے والے مسلمانوں، تمہیں یہ آرڈر ہے اللہ رسول کا کہ اللہ اور رسول سے ڈرو، کیونکہ جوانی تک جو تم کام کر رہے ہو، جوانی کے بعد کی دنیا یہ ساری دنیا نہیں ہے، ابھی قبر کی دنیا ہے، برزخ کی دنیا ہے، حشر کی دنیا ہے، فلم بنانا ہے، حشر کا تصور لاؤ، خیال لاؤ جہاں ایک اللہ رب العزت ہوگا، مالک الملک حقیقی ہوگا، اور وہاں پر اگر کسی کی سفارش چلے گی تو تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ یہ سب تصور کرو، یہ سب خیالات کرو، دنیا میں یہودیت جنم نہیں لے پائے گی، عیسائیت جنم نہیں لے پائے گی۔ اب آخری آیت کریمہ، حدیث پاک تو بہت تھی لیکن آخری آیت کریمہ بتا کر کے تقریر کو ختم کر دوں، شریف بھی پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ویلنٹائنس ڈے 1700 سال پرانا عیسائی مذہبی، توجہ دیجیے گا، عیسائی مذہبی تہوار ہے ان کا، یوم عاشقان، عشق کا دن۔ عشق کرو، ماں سے کرو، عشق کرو بال سے کرو، عشق کرو بھائی سے کرو، عشق کرو سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے کرو، محبت کرو سب سے زیادہ اللہ سے کرو، اس کی اجازت ہے تمہیں۔ لیکن سال میں ایک دن 14 فروری کو یوم عاشقان یا ویلنٹائنس ڈے، یہ جملہ بولنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا عشق اسلامی عشق ہے۔ 1700 سال پرانا ویلنٹائن ڈے، پادری نامی ایک پادریا سے محبت ہو گئی اور حد درجہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ کرسی کو فروغ دینے والے آج سیریلوں کی دنیا میں اور موویز کی دنیا میں، فلموں کی دنیا میں ہمارے نام رکھنے والے مسلمانوں نے اس کو بڑھاوا دیا ہے۔ ہم ان لوگوں سے ہمیں کبھی بھی وہ لوگ تو ڈگریئر ہیں، مسلمانوں نے نام رکھ کر کے جن لوگوں نے دیا ہے، ہم دعا کرتے مولا ہدایت نصیب فرمائے حضرات کو۔ لیکن پیارے یہ مذہبی چیز ہے ان کی، اور سنو پارہ نمبر 6 کی آیت کریمہ، من یتولہم منکم فإنہ منہم، جس نے ان کی مذہبی چیز پر صرف محبت کا اظہار کیا تو رب العالمین یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر کر دے گا، یہودیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو؟ ارے پھر نماز کیوں پڑھنے آئے، پھر حج کیوں کرتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو؟ جب تم چاہتے ہو یہودی کے ساتھ حشر ہو تو جاؤ کھلے عام جاؤ یہودیوں کے ساتھ حشر کرو۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک سنو، من تشبہ منہم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کو بھی اپنائے گا، جس قوم کو بھی فالو کرے گا، جس قوم کی بھی مذہبی چیز کو فالو کرے گا، واللہ پاک کل میدان محشر میں اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنی، حضرت انس کی حدیث ہے، ایک دیہاتی بارگاہ رسالت میں آتے عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ کچھ تیاری کیے ہو، کچھ تیاری کیے ہو؟ تو نبی کا وہ وفادار دیہاتی عرض کرتا، یا رسول اللہ شیء لا صوم ولا زکات ولا حج ولا صلاۃ، نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات، یعنی عمل کی کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ یہی ہے کہ صحابی کا صحابیت ہی ہونا سب سے بڑا عمل ہے، لیکن وہ تواضع کی اس منزل پر فائز ہے کہ وہ اپنے عمل کو کبھی بھی بیس نہیں بنا، وہ مصطفیٰ کو اپنا ٹارگیٹ سمجھے۔ تو صحابی نے اس کے یا رسول اللہ نہ کوئی حج ہے نہ زکات ہے نہ عمرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس سے پہلے کہ کچھ فرماتے یہ سڈنلی فرماتے ہیں، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اے حبیب آپ نے جس اللہ کی محبت کا عقیدہ دیا ہے، میں آپ سے اور آپ کے اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے یہ نہیں کہا، یہ سالانہ پہلو ہے، توجہ دیجیے گا، عشق کا دن مناؤ لیکن ہر دن محبت کا ہو، ہر دن عشق کا ہو۔ آقا فرماتے
رکھے گا. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ویلنٹائنس ڈے منانا ہے یا یوم عشق مصطفیٰ منانا ہے. مصطفیٰ کا عشق اپنے دل میں رکھو, نبی کی محبت اپنے دل میں رکھو, اور چھوڑ دو یہودیت کو, چھوڑ دو عیسائیت کو. رب سے دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو, ہمارے معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو, نوجوان مرد عورت کو, سب کو اپنے نبی کا عاشق بنا دے مولا, اپنے نبی کا سچا محبوب بنا دے مولا. اور یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے انہیں جینا نصیب فرما مولا. جب تک جیے, جہاں جیے, گھر ہو, در ہو, باہر ہو, اسکول ہو, کالج ہو, جہاں رہے, اگر اس کا عاشق اس کے ساتھ ہے تو وہ مصطفیٰ ہے اس کے ساتھ, اس کا نبی ان کے ساتھ ہے. اور یہ عشق دائمی ہو جائے مولا, مرتے دم تک ہو جائے مولا. ہم سب کو یہودیت سے بچا لے, ہم سب کو عیسائیت سے بچا